I'm happy to share that this year we had girl students even in Mirpur Khas Public School, which has happened for the first time. Next, please. So these are some of the features of our schools. So we have head teachers 96% in our schools. And you can see that one of the achievements of SCF is that we have 40% female students. And female teachers 56%. So both of them are interrelated, because the higher percentage of female teachers, ensures that parents feel comfortable in sending the girl students to school, especially at post-primary level. And we have an STR of 1:35, and our teacher attendance, as reported by the MNE, is 92%. Next, please. So these are some of the steps which were taken during the last year. We upgraded 275 schools. We have appropriate learning facilities in our schools. We have boundary walls and toilets in our schools, which reflects high enrollment for girls. So this year we entered into a contract with cadet colleges also, and I'm pleased to share again that the number of seats for girls cadet college is double than that of the boys cadet colleges. And we also, our adult and adolescent program is strongly linked with the skill development, so that these learners who get a second chance are actually able to go back to life. We regularly give performance rewards, and this ceremony today is an evidence of that we do acknowledge our learners and participants. Next, please. So this program, it was launched in 2017. It's a program of accelerated education. We aim technical support is provided by SCF, including teachers training by our training unit. Next, please. So the main objectives of this program are to mainstream the learners, and most of the learners who graduated the package C last year have been mainstreamed. And we also want to equip adolescents, eligible adolescents because of the age group, with the skills so that they can become earning members of their family. Next, please. So these are the key features of our adult and adolescent program. This is of 30-month duration. The assessment of package C is conducted by the Directorate of Non-Formal Education. Our partners conduct internal assessment of package A and B. Package A is equivalent to grade 1 and 2, package B is equal to grade 3 and 4, and then so on. And we are working on package D and E in 50 of our centers. Next, please. So currently we have a primary level enrollment of 8,200 students. The post-primary level enrollment is 1,800, which we entered into a partnership with LRF, and these are in some of the most hard areas of Sindh. We have awarded primary equivalency certificate of 3,791 students, and skill development to 1,242. We have connected over 1,000 learners to market, and we provide stipend also. Next, please. So these are some of the details of the skill development we do. Our partners do. Next, please. This is one of the other initiative of SCF, which we are doing with the collaboration of UNDP. Youth Education Employment Empowerment Project. It is funded on 50% cost sharing between Government of Sindh and SCF Government of Sindh. Next, please. So I'll take few minutes on our future interventions. We are going to launch another RFP to establish an additional 200 adult and adolescent learning centers, and we are trying to bring more flexibility. Last time we did not allow the partner to run the packages concurrently. So this time we are going to allow as per the need of the community.
Intervention in post-primary NFE, this again is much required because the age group of those children who drop out from the school after doing grade 5, this intervention is very much needed to bring those children back to school who want to do grade 6 to 8. We are entering into strategic partnerships with different organizations to achieve our purpose. And then the policy reforms. We have, during a 4 years experience, we have felt that there are some changes which need to be brought about. One of them was mentioned by Qazi Saab, which is the duration of the packages. 30 months, 2.5 years, it is very difficult to retain a child who is already out of the school for 30 months. So we have reached out to JICA. We will be reaching out to Directorate of Non-Formal Education that to see if this can be reduced to grade to 18 months. Second, we have learned from experience that the age group which is allowed to be enrolled under this program is from 9 years to 36, which means a child who is 7 years old has to wait for 2 years and stay out of school for 2 years to be enrolled in this program. So I think that needs flexibility, and inshallah we'll be pursuing that, and we'll be reaching out to all of you to have your feedback. Thank you so much. ایجوکیشن منسٹری کے ہمارے پارٹنرز جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور اسپیشلی جن کو آج سرٹیفکیٹس ملنے ہیں وہ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے. آج میں قاضی صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ایک سفر جو ہے اس میں ہاتھ بٹایا ہے جو 92 میں جرنی سٹارٹ ہوئی تھی اور آج 30 سال اس کو مکمل ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے جو ALP والا جو پروجیکٹ ہے نان فارمل ایجوکیشن میں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور بہت کچھ کرنے کی مزید ضرورت بھی ہے. ڈیفینیٹلی آئین نے وعدہ کیا ہے 25A میں 37B میں، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک جو نان فارمل ایجوکیشن ہے اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو میں تو پتہ نہیں فگر کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی فگر کو جو بھی ہو میں اس پہ نہیں جاتا، 6.5 ملین ہو یا 4.5 ملین ہو، مگر اتنے سارے بچے اسکول سے باہر ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آئی اوپننگ سچویشن ہے کہ جس سماج کے 6 کروڑ لوگوں میں سے، سوسائٹی میں سے اگر 45 لاکھ یا 50 لاکھ بچے اگر اسکول میں نہیں ہیں تو آپ سوچ لیں وہ کیا بن سکتے ہیں. اگر اسکول میں نہیں ہے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اگر اسکول میں نہیں ہے تو وہ ٹیچر بھی نہیں بن سکتے، اگر اسکول میں نہیں ہے
تو میں سمجھتا ہوں اس ماڈرن ورلڈ کے جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ ناؤ سٹیزنز کا تصور پرانا ہے، نیٹیزن کا تصور ہے، اس میں اتنے سارے بچے کیا بن سکتے ہیں؟ اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو وہ سیاستدان بن سکتے ہیں، اگر سماجی طور پہ دیکھا جائے تو وہ ڈاکو بن سکتے ہیں. دو آپشنز ہیں. باقی سماج کے، کیونکہ ان پڑھ پولیٹیشین بن سکتا ہے اور ڈاکو بھی بن سکتا ہے. تو اب ہم تصور کر لیں، آپ آپٹ کریں کہ دونوں میں سے، میرے خیال میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی چوز نہیں کریں گے. آپ چاہیں گے بچہ دونوں میں سے کچھ نہ بنے. I can't say. تو we have to think about کہ ان بچوں کو پڑھانا، ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. میں ہمیشہ جب پہلے ایجوکیشن منسٹر تھا، میں جاتا تھا ٹیچرز کو، سب کو میں یہ ایک ہی بات بتاتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے سرکاری جاب حاصل کر کے ٹیچر بن کے پکا گھر بنا لیا. اب آپ سمجھتے ہو کہ اس پکے گھر میں میرے بچے، میں، میری بیوی، ہم سب محفوظ ہیں. مگر ہم یہ نگاہ نہیں ڈالتے کہ اس کے عقب میں کہیں پڑوس میں اگر کوئی جھوپڑ پٹی ہے اور وہاں پہ 5 بچے اسکول میں نہیں ہیں، تو کل وہ جو 5 اسکول میں نہیں ہیں اور وہ جس کو وہ پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا کے وہ استاد صاحب اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے اور گورنمنٹ کے بچوں کو وہاں پہ پڑھانے کا اس نے ٹھیکہ لیا ہے، تو فقط ایک بات سوچ لیں کہ 5 بچے جو میرے پڑوس میں اسکول میں داخل نہیں ہیں، وہ کل میرے گھر میں کودیں گے. میری بیٹیوں کا جہیز بھی وہی اٹھائیں گے، وہ وہیں سے کھائیں گے. ہم نے اس کا راستہ بند کیا ہے. بڑی دیواریں بنانے سے، گھر بنانے سے اور اپنے خوابوں کے تاج محل بنانے سے کوئی سماج میں محفوظ نہیں رہ سکتا. وہ رہ سکتا ہے جب سوسائٹی میں ہم اس کو برابری کے بنیاد پہ ایکول اپرچونٹیز ہوں ہر ایک بچے کو، چاہے وہ منسٹر کا بیٹا ہو، بچہ ہو، چاہے وہ ایک عام پیزنٹ ورکر کا بچہ ہو، اس کو برابری کے بنیاد پہ اس کو اپرچونٹیز ملیں. ہم نے آلریڈی اپنے سسٹم میں ایجوکیشنل اپارتھائڈ کریٹ کی ہوئی ہے. ایک جو ہے وہ ایلیٹ اسکول میں پڑھتا ہے، 50,000 1 لاکھ روپے فیس دے کے منتھلی. ایک بچہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے ٹوٹی ہوئی اسکول میں جہاں پہ چھت سے چھاپڑ کے رہے. تو ایک تو محرومی کا احساس ہم ابھی اپنے بچے میں، وہ اپنے ذہن میں ہم ڈیولپ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے. میں اس کو اپارتھائڈ کا نام دیتا ہوں، جیسے افریقہ میں اپارتھائڈ چلی تھی بٹوین دی بلیکس اینڈ دی کلرڈس اینڈ دی وائٹس. اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ پڑتا ہے، خطرناک امپیکٹ پڑتا ہے. میں آئی ڈو ریئلائز مائی سیلف آئی ایم اے فادر آف اے ڈاٹر. میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ڈسپیرٹی اور یہ جو کریٹ کی ہوئی ہے سوسائٹی میں. بہرکیف میری یہ خواہش ہے کہ میں پہلے بھی قائد صاحب کے ساتھ ہم جب بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ آپ جتنا بیڑا اٹھا سکتے ہو آپ نان فارمل میں آپ اٹھائیں. اور جو ہمارے پاس گیپ ہے، میں جب 18 میں منسٹر بنا تھا تو میں نے آ کے پوری چیزیں دیکھی، لاز وغیرہ تھے وہ بھی پڑھے، پالیسیز بنی تھی بڑی کوئی 600 صفحے کے سیکٹرل پلان کو بلا بلا، بڑے جارگن اتنے خطرناک کہ لوگ کوئی بندہ سنے تو کرسی سے گر جائے. یہ جو وربیٹم جو ہے ہمارے پاس، بات کو سلجھانے کی بجائے ہم الجھانے کے قائل ہیں. شاید ڈونرز کو ہم اٹیکٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یا سماج پہ ایک پڑھے لکھے ہونے کا ہم روپ ڈالتے ہیں کہ بڑے جارگنز کریٹ کر کے. بات سمپل ہے. بچے کو 5ویں کے بعد ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے 42,000 پرائمری اسکولز بنا کے. 5ویں کے بعد وہ بچہ ڈراپ ہو جاتا ہے. سو سمپل از دیٹ. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. زیادہ بڑا جو نمبر ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول ہے یہ وہ ہے جو 5ویں کے بعد جس کو ایکسس نہیں ہے آگے جانے کی. وہ جائے کہاں؟ ہم بناتے چلے گئے پرائمری پہ پرائمری. ایک کمرے کے 11,000 سے زیادہ ہم نے اسکول بنا لیے. ہم نے کبھی پڑھائی نہیں، ہم نے کسی ایکٹ میں ہم نے اسکول کو ڈیفائن نہیں کیا، آج تک نہیں کیا.
سرپرائزنگلی میں جب لاز دیکھ رہا تھا نیشنل کے پروونشل جتنے بھی لیجسلیشنز ہوئی ہیں رسپیکٹو پروونشل اور پارلیمنٹ سے، پہلے تو ڈیفائن کرنا ہے کہ بھئی اسکول ہوتا کیا ہے، ہم اسکول کہتے کس کو ہیں، کتنے کمرے ہونے چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے، کوئی کمپیوٹر لیب ہونی چاہیے، اس میں کیا ہوگا، کوئی لائبریری ہوگی، اسپورٹس گراؤنڈ ہوگا، کیا ہوگا اسکول میں. تھا ہی کچھ ہمارے پاس نہیں، تو ہم نے 80 گز کے گھر پہ عالیشان پرائیویٹ اسکول کھڑی کر لی، جہاں پہ بچہ جو ہے وہ اندر گھوم بھی نہیں سکتا، اتنا سفوکیٹ فیل کرتا ہوگا. اور ہم نے ایک ایک کمرے کے 12 بائی 14 کے روم بنا کے اپنے دیہات میں دے دیے کہ یہ لو اب جا کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہ ہم نے آپ کو اسکول دے دیا، چاہے اسکول کے طور پہ یوز کرو، چاہے اوتاق کے طور پہ یوز کرو. بیسیکلی politicians are responsible for this thing. I don't blame bureaucracy because bureaucracy follow the policies of politicians. میں اپنے کلیگس کو کہتا ہوں کہ یار اپنے اپنے علاقے کے جہاں سے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہو، اپنے اپنے علاقے کا بیڑا اٹھاؤ، پوری زندگی کو چھوڑ دو. اور پوری کانسٹیٹوئنسی کا نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم اپنے گاؤں کی اسکول کو ہفتے میں ایک دفعہ جا کے گزرتے ہوئے کبھی وہاں پہ جا کے دیکھ لو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ فقط یہ عالم ہمارے پولیٹیشنز کا ہے، بہت پڑھے لکھے ہم اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہاں سے ہم سوال ایک میں یہاں سے آپ سے پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے جہاں ہم پڑھے ہیں، ہم نے گزشتہ کتنے برسوں میں اپنے اسکول وزٹ کیے جہاں سے ہم پڑھ کے نکلے ہیں. دو وی آر سٹنگ ہیئر، اور بڑی زبردست قاضی صاحب کی یہاں پہ ہم ریسیپشن لے رہے ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بائی ٹیمپریچر پتہ نہیں کتنا ہے، ہمیں نہیں احساس. ابھی جو بچہ نگر پارکر میں ہوگا وہ کتنے ٹیمپریچر میں بیٹھا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں احساس. اوور آل سوسائٹی کا مسئلہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پولیٹیشن ہو کچھ بھی ہو، سوسائٹی میں وہ جو ایک درد ہے نا، جو یہاں پہ ہماری بہن جو پڑھ رہی تھی شاہ لطیف کے، جو اس میں کیا ہے، شاہ لطیف کی پوئٹری میں پورا پین ہے. وداؤٹ پین وہ کر ہی نہیں سکتا اس طرح کی پوئٹری. ہتاں کھڑی ہت جن رکھیو سے رسیوں، ساجن سوں سرت وکھائیں ویجھو. وہی چائنیز جو ہم سنتے ہیں کہاوت کے، ہزاروں میل کی جرنی جو ہے، میلوں کی جرنی جو ہے وہ پہلے قدم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم قدم ہی نہیں اٹھاتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سوسائٹی کو سینسٹائز کرنے کی بات ہے. ہم سب اون نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کا یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اونرشپ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ڈیڈیکیشن کے بغیر چینج نہیں آ سکتی، پاسبل نہیں ہے. چاہے 100 ہم کانفرنسز کر لیں، بیٹھیں، یہ بچے اس طرح ہی رہیں گے، نمبر بڑھتا جائے گا، اسکولز کے چاپڑ گرتے رہیں گے، اور ہم بیٹھے ہوں گے کرتے رہیں گے. اس کے لیے ڈیڈیکیشن چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ کمٹمنٹ چاہیے. ہمیں اونرشپ کرنی ہوگی. ابھی اس ہال میں کتنے 200-300 بیٹھے ہوں گے، 200-300 ڈفرینٹ اسکولس میں پڑھے ہوں گے. کل ہم میں سے چلا جائے، بس منڈے کو ہو تو ہم جا کے جس اسکول میں پڑھے ہیں وہ جا کے اسکول دیکھتے ہیں اس کا کیا عالم ہے. ول اپڈیٹ ٹو دا منسٹر، سیکرٹری اینڈ ڈی او کہ اس اسکول کی یہ حالت ہے، اس کو یہ ریکوائرمنٹ ہے. 300 اسکول ٹھیک ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. سو اس حوالے سے ہم نے ابھی کوئی 10 اضلاع کا نان فارمل ایجوکیشن کا جو ہے وہ میمن صاحب انہوں نے کیا ہے. ہم نے بیڑا لیا ہے کہ 10 ڈسٹرکٹس میں اسٹارٹ کریں گے. کوئی 46 کے قریب، پتہ نہیں 5 انیشلی نوٹیفائی ہو چکے ہیں. 90,000 کا ٹارگیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اٹس نتھنگ. 90,000 کے سوسائٹی میں آپ برتھ ریٹ آپ دیکھیں اور بچے کا، اور ہماری جو ہے وہ اتنے سالوں سے 2002 میں ہم نے بنایا ہے، پتہ نہیں لٹریسی کو ہم نے ایڈ کیا ہے فارمل کے ساتھ نان فارمل کو 2002 میں. آج ہم 20 سالوں کے بعد یہاں پہ کھڑے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا نمبر ہے. مگر اگین ٹو اسٹارٹ وتھ اس پہ وگرسلی اس پہ کام کرنا ہے. میں نے سیکرٹری صاحب کو بھی کہا کہ نان فارمل سیکٹر میں پیرللی ہمیں فارمل سیکٹر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. 50,000 اساتذہ آ رہے ہیں اپنے سسٹم میں. اس کو ہم نے جتنا بھی کوشش کی، میں نے اپنے ضمیر کے مطابق جو پریشر تھا خود پہ سسٹین کیا.
ایک بھی بندہ میرٹ کے بغیر نہیں آیا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں جتنے بھی ریکروٹمنٹ 50,000 ٹیچرس کی ہوئی ہے وہ 100% میرٹ پہ تھرو پراپر جو پروسیس تھا اس پروسیس سے گزر کے وہ آئے. مگر اب اس کے لیے بڑا چیلنج اس کی ٹریننگ کا ہے کہ وہ ٹیچرز ہیں نہیں ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر سے جو آئے ہوں گے ان کو تجربہ ہوگا پڑھانے کا. باقی جو گریجویٹس ہیں یا ماسٹرز ڈگریاں لے کے آ گئے ان کو پڑھانا سکھانا ہے کہ کیسے پڑھایا کیسے جائے. اس کے لیے ٹریننگ کا ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے ان کی ہو جائے تو ویکیشن کے درمیان اس کی انڈکشن ٹریننگ کوئی شارٹ ٹیلر کوئی ٹریننگ ہو اس کی وہ ہو جائے کہ وہ کلاس روم میں جائیں چاک جب اٹھائیں تو وہ پڑھا سکیں. پیڈاگوجی کا پتہ ہو کہ کس طرح پڑھایا جائے. مجھے آپ بھیج دیں میں نہیں پڑھا سکتا چاہے میں شاہ لطیف کے آدھا رسالہ مجھے یاد ہو. میں سندھی نہیں سکھا سکتا. مجھے سندھی بالکل بھی سکھانا نہیں آئے گی. میں سندھی لکھ بھی سکتا ہوں. I've been a writer, been writing for the newspapers. شاعری بھی کرتا رہا ہوں مگر میں نہیں سندھی سکھا سکتا. یہی المیہ ہم نے سندھی تو کیا ہے پڑھانے کے لیے. ہم پریشر تو ڈالتے ہیں کہ بھئی آپ سندھی بھی پڑھائیں اسکولس میں مگر وہاں پہ لینگویج ٹیچر ہی ان کے پاس نہیں ہے. میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو وہاں پہ سندھی پڑھاتا ہے وہ کس طرح پڑھا. اس میں ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آتا کس طرح پڑھا. اس کو ہی نہیں آتی تو کیا پڑھا گا سندھی. تو دیر آر ملٹیپل چیلنجز. آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو کہ مجھے اگین جب دوسری بار چیئرمین صاحب نے بلاول صاحب نے مجھے حکم کیا کہ آپ کو پھر سے ایجوکیشن منسٹری میں آنا ہے تو مجھے یقیناً بہت سی چیزیں میرے ذہن میں تھیں کیونکہ جہاں سے میں چھوڑ کے جس سفر کو گیا تھا تو وہاں سے آگے اس کو لینے کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں. جو بھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, if you are concerned with your society, آپ کو تھوڑا بھی سوسائٹی کا ہے خیال یا ایجوکیشن سسٹم کا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. there are a lot of challenges. بہت مسائل ہیں. مل کے ہمیں کام کرنا ہے. جو بھی یہاں پہ سول سوسائٹی سے ایون جو ڈپارٹمنٹ سے یا ایس سی ایف سے جو بھی ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ قوم جس کو بھلی ہم موہنجو دڑو سے لے کے ہم 6,000 سالہ ہم اپنی قدامت بیان کریں اس کی عظمت بیان کریں اور شاہ لطیف سے لے کے ہم فکری حوالے سے کچھ بھی کریں مگر اس کی بنیاد ایجوکیشن پہ ہوگی, تعلیم پہ ہوگی. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بچوں کو پڑھانا ہوگا. یہ بچے جو باہر ہیں علاقوں میں ان کو اسکولوں میں لانا ہوگا. جو اسکولوں میں بیٹھے ہیں ان کو اپنا بچہ اپنا بیٹا اپنی بیٹی تصور کرنا ہوگا. American